अमजद फ्राम सेवी सॉल्यूशंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूं और ये उसकी पहली वीडियो है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टेक्निकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंसेस का, और बहुत से स्टूडेंट्स को ये बहुत ही मुश्किल लगता है। मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूं वीडियोस की, जिसके अंदर मैं ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इसको कवर करूँगा। इनिशियली मैं स्टार्ट लूँगा इंट्रोडक्शन से, और उसके अंदर मैं कुछ वीडियोस 4-5 वीडियोस इंट्रोडक्शन की होंगी, जिसके अंदर आपको इम्पोर्टेंस समझाई जाएगी और उसके कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह उसके अंदर होगी। उसके बाद कंस्ट्रक्ट समझाए जाएंगे कि एक किसी भी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से लैंग्वेज बनती है, जो लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो तकरीबन सारे लैंग्वेज इसमें सेम है। तो वो आप समझने की कोशिश करेंगे विदाउट गोइंग टू एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। जब आप वो समझ लेंगे उसको, तो उसके बाद फिर मैं किसी एक लैंग्वेज को मुंतखब करूँगा और फिर उस लैंग्वेज के अंदर हम उन कंस्ट्रक्ट जो हमने पढ़े हैं उसके हम कोड करेंगे। तो ये एक लंबी सीरीज़ होगी इंशाल्लाह, और इसके अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स को आज फेस करते हैं स्टूडेंट्स, और उनको प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, तो मैं आसान अल्फाज में और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और कॉमन वर्ड एग्जांपल्स को मैं ध्यान में रख के कंप्यूटर में उनको समझाने की कोशिश करूँगा। इसको हम आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी सारी जो आज का जो जितना भी वीडियो होगी वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन में है, क्या होता है, ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है, सब कुछ आज के इसकी वीडियो में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लैंग्वेज की बात करते हैं, और पहले क्या है कि लैंग्वेज क्या होती है। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी ज़बान, मैं प्रोग्रामिंग की किसी कंप्यूटर की किसी ज़बान की बात नहीं कर रहा, ना मैं कंप्यूटर साइंस की किसी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, या मैं सॉफ्ट कुछ भी बात, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। हम कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का सिस्टम है। अच्छा, किस तरह सिस्टम है कम्युनिकेशन का? देखो, मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब आप लोग भी कोई ज़बान बोलते होगे, डोंट नो, आप कोई पश्तो बोलता होगा, कोई उर्दू बोलता होगा, कोई हिंदी बोलता होगा। मैं इस टाइम पे उर्दू में बात कर रहा हूँ। मैं उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो उर्दू समझते हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान बोलता हो, उर्दू अंडरस्टैंडेबल है। तो ये उर्दू की ज़बान जो है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं, 2-3 बंदे आपस में या 2 बंदे आपस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की बस सिर्फ यही डेफिनेशन है कि स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से 2 या 2 से ज़्यादा बंदा आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, किसी का पर्टिकुलरली रीजन के अंदर अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको लैंग्वेज बोलते हैं। स्ट्रक्चर सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की बनावटी, उसके जुमले बनाने में, उसके ग्रामर जो होता है सिंपल, कि ग्रामर की हेल्प से ही एक लैंग्वेज के वर्ड्स, पैराग्राफ्स वो बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें मुज़क्कर, मुअन्नस, इस तरह सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि बनावट किस तरह जो उसके ग्रामर को फॉलो करके उसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको इसलिए स्ट्रक्चर सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, वाई लैंग्वेज? क्वेश्चन यही है कि लैंग्वेज क्यों? तो जैसे कि मैंने कहा है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर जब कम्युनिकेशन के लिए जो सोर्स यूज़ होता है वो लैंग्वेज होती है, और ह्यूमंस के दरमियान कनेक्शन बिल्ड करने के लिए होता है। देखिए, जब 2 बंदे आपस में बात करते हैं, वो आपस में फीलिंग शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, तो वो किसकी मदद से करते हैं? लैंग्वेज की मदद से ही करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोग आपस में कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे। वो साइन लैंग्वेज हो गई, जिस तरह इशारों की ज़ुबान होती है, जो डेफ पीपल होते हैं, ठीक है, वो करते हैं। इसी तरह और कोई इस तरह कम्युनिकेशन का सिस्टम इंसानों के दरमियान है तो बस वो लैंग्वेज ही है,
کہ اب جب بھی کسی علاقے میں جاتے ہو تو آپ لینگویج کی مدد سے ہی کمیونیکیشن کرتے ہو. اور موسٹلی پاکستان میں اگر آپ ان ریجن میں آپ پھرو تو آپ موسٹلی جو ہے آپ کو اگر اردو آتی ہے تو اٹس ویل انف، کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر علاقوں میں اردو کی سمجھ ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو لیکن وہ اردو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. تو اس لیے پاکستان کے اندر جو ہے اردو جو ہے وہ یونیورسل سی چیز ہے کہ پورے پاکستان کے اندر وہ یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر کوشچن آتا ہے اس کے بعد کہ ابھی ہمیں دو چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، لینگویج کیا ہوتی ہے، کیوں لینگویج یوز کی جاتی ہے. یہ ابھی کمپیوٹر کے حساب سے نہیں تھی، جرنلی میں نے سمجھایا کہ جرنلی لینگویج کیا ہوتی ہے اور پھر ہم کیوں یوز کرتے ہیں. ابھی ایک دوسرا ورڈ آپ لوگ زیادہ تر سنا ہوگا، پروگرام. تو کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف آپریشنس، ٹھیک ہے، کوئی سیٹ آف انسٹرکشنز آپ کہہ سکتے ہیں، کلیکشن آف انسٹرکشن کہہ سکتے ہیں، جو کہ کسی بھی کمپیوٹر کی لینگویج میں لکھی گئی ہو، مجموعہ ہدایات کے مجموعہ یا سیٹ آف انسٹرکشنز جو کسی بھی کمپیوٹر لینگویج کو یوز کر کے لکھی گئی ہوں. کس لیے لکھی گئی ہوں گی؟ کوئی آپریشن پرفارم کرنے کے لیے. اچھا دیکھو، کمپیوٹر لینگویج پہلے میں اس کو پروگرام کا سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. پروگرام کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی پروگرام ہو کمپیوٹر کا، چاہے 2+2 کیلکولیٹر کا پروگرام ہو یا MS آفس کی سافٹ ویئر یا اس سے بھی کمپلیکس پروگرامز ہوں، وہ کسی نہ کسی لینگویج میں لکھی گئی ہوتی ہے. جس طرح ہم لینگویج کو یوز کرتے ہیں انسانوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اسی طرح لینگویجز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انسانوں نے بنائی ہو اور اس کو وہ انسان یوز کرتے ہیں کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. تو اس جو لینگویج انسان نے بنائی ہے کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اس لینگویج کے اندر اگر کوئی انسٹرکشنز، کوئی آپریشنز لکھے جائیں اور ان آپریشنز کو کلیکٹیولی جب کمپیوٹر ایگزیکیوٹ کر کے کوئی ٹاسک پرفارم کرتا ہے تو اس کو ہم کمپیوٹر پروگرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کمپیوٹر پروگرام اور کچھ نہیں ہوتا، کلیکشن آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں. انسٹرکشن کیا ہوتی ہے؟ انسٹرکشن یہ بھی ہوتی ہے، جس طرح میں آپ کو کسی کو بول رہا ہوں گو برنگ واٹر فار می، ٹھیک ہے، یا کسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ جائے بازار سے یہ لے آئیں یا اٹھ جائیں بیٹھ جائیں، یہ بھی انسٹرکشن تو ہے نا، اس کو میں کمانڈ دے رہا ہوں. تو اگر اس قسم کی کمپیوٹر کی ریلیٹڈ جو کمانڈز ہوتی ہیں کہ ہم اگر فار ایگزامپل میں 2 پہ کلک کروں تو 2 ڈسپلے ہونا چاہیے، پھر میں پلس پہ کلک کروں تو پلس ڈسپلے ہونا چاہیے. جو ڈسپلے کلک اور ڈسپلے کے درمیان جو پروگرام رن ہوتا ہے، جو میری کلکس کو کمپیوٹر کے اسکرین پہ ڈسپلے کرتا ہے، یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی پروگرام ہوگا. ظاہر سی بات ہے، پروگرام کی مدد سے ہی ڈسپلے ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس پروگرام کو کسی لینگویج میں لکھا گیا ہوگا، تو اس لینگویج میں جو لکھا گیا ہے وہ کمپیوٹر لینگویج ہے، اور اس انسٹرکشنز کو، سیٹ آف انسٹرکشنز کو ہم کمپیوٹر پروگرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے کہ لینگویج کیا ہوتی ہے، لینگویج کیوں یوز کی جاتی ہے، اور پھر کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتا ہے. اچھا، پروگرامنگ لینگویجز، ٹھیک ہے. پروگرامنگ لینگویجز ابھی میں ڈسکس ہی کر چکا ہوں کہ جس طرح انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے کوئی لینگویج یوز ہوتی ہے، پشتو، اردو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر سے کمیونیکیشن کے لیے بھی کوئی کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس لینگویج کا بھی کوئی سینٹیکس کیا ہوتا ہے؟ سینٹیکس بیسیکلی بناوٹی اسٹرکچر ہوتا ہے کہ کس طرح، جس طرح ہمارے پاس اگر میں انگلش کا کوئی فقرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ورب، پروورب اور یہ آبجیکٹ، سبجیکٹ، یہ سارے لگتے ہیں تو وہ بنتا ہے پراپر اسٹرکچر میں. تو اسی طرح کمپیوٹر کے جو لینگویجز ہوتی ہیں وہ سینٹیکس بیس ہوتی ہیں، ان کا بھی کوئی بناوٹی اسٹرکچر ہوتا ہے، آپ نے ان بناوٹی اسٹرکچرس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس طرح نہیں کہ آپ کچھ بھی لکھ دو گے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، پروگرام بن جائے گا، بلکہ آپ نے جس طرح انگلش یا پشتو یا کوئی بھی لینگویج کو آپ بولتے ہو تو آپ کو اس کا گرامر کا پتہ ہوتا ہے کہ میں ہی بول رہا ہوں، شی بول رہا ہوں، اٹ کس جگہ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان لینگویجز میں جو کمپیوٹر کی لینگویجز ہوتی ہیں ان کا بھی بناوٹی اسٹرکچر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے
کس طرح ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب آپ اس کو فالو کرو گے تو اس سے پراپر انسٹرکشن یا اسٹیٹمنٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ اس اسٹرکچر کو فالو نہیں کرو گے تو کوئی اسٹیٹمنٹ اسٹرکچر نہیں بنتی. صرف اپنے سینس تک سیکھنا ہوتا ہے کہ بس کس جگہ پہ کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اور اس کا ویریبل کس طرح ڈکلیئر ہوگا, اسٹیٹمنٹ کس طرح ختم ہوگی, سیمی کولن کیا ہوتا ہے. اس قسم کی چیزیں آپ نے ادھر فالو کرنی ہوتی ہے. تو جس طرح انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے لینگویج یوز کی جاتی ہے, تو اسی طرح کمپیوٹرز کے درمیان کمپیوٹرز کو سمجھانے کے لیے اور کمپیوٹر سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے, کمپیوٹرز پروگرام بنانے کے لیے, کیونکہ پروگرام ہی کمپیوٹر سے کمیونیکیشن ہوتی ہے. آپ کوئی پروگرام بناتے ہو تو اس پروگرام کا مقصد ہی کمپیوٹر سے وہ کام لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پروگرام کمپیوٹر کے اندر نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایسی کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویجز جو ہوتی ہیں وہ کمیونیکیشن کے لیے ہی یوز ہوتی ہیں. اچھا, تو پھر لینگویجز کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ کی لینگویجز کی؟ اس کو بیسیکلی 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. پہلی ہے مشین لینگویجز, پھر اس کے بعد اسمبلی لینگویجز آتی ہیں, اور پھر ہائی لیول لینگویجز آتی ہیں. تو مشین لینگویجز یہ فرسٹ جنریشن لینگویجز ہیں. ٹھیک ہے, لو لیول لینگویجز اس کو کہا جاتا ہے. اس کو لو لیول لینگویجز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہی ہارڈ ویئر کے اوپر ہوتی ہیں. دیکھیں, کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر, اس کو یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا. بہت سے لوگوں کو سافٹ ویئر کیا ہوتی ہے, ہارڈ ویئر کیا ہوتی ہے, اگر جن کو نہیں پتہ تو چلو میں سمجھا دیتا ہوں. جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے ریسورسز ہوتے ہیں, جو ہارڈ پارٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کا. سمپلی اس ڈیٹ کہ ہم جس کو ٹچ کر سکتے ہیں, بیسک ڈیفینیشن تو یہی کرتے آتے ہیں کہ جس کو ہم ٹچ کرتے ہیں اس کو ہم ہارڈ ویئر بولتے ہیں, جس کو ہم نہیں ٹچ کر سکتے اس کو ہم سافٹ ویئر بولتے ہیں. جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے ریسورسز ہوتا ہے, جس سے کہ کمپیوٹر کے ریم ہو گئی, روم ہو گئی, ٹھیک ہے, سی پی او, اس کا جو سینٹر پروسیسنگ یونٹ ہے, ٹھیک ہے, میموری مینجمنٹ, اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کا ہارڈ ویئر ہے. سافٹ ویئر وہ ہوتا ہے جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے, جو ڈسپلے ہوتا ہے, تو لیکن آپ کو اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. وہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر سے کام لیتا ہے. تو یہ جو مشین لیول لینگویجز ہیں یہ بالکل ہارڈ ویئر کے اوپر ہی ہوتی ہیں. مطلب ہارڈ ویئر, دیکھو ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے, کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کیا ہے, سرکٹس ہیں مختلف. سرکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس کے اندر ٹرانزسٹر وغیرہ مختلف چیزوں سے بنا کے ایک بجلی کا سرکٹ بناتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ سرکٹ آن جو ہوتا ہے وہ 1 سے ہوتا ہے اور 0 سے آف ہوتا ہے. تو جو لو لیول لینگویجز ہے بیسیکلی 0-1 کی فارم میں لکھی جاتی تھی, آن آف آن آف آن آف آن آف آن آن آف, اس طرح قسم کے کوڈ ہوتے تھے, جس کی جو ڈائریکٹ ہی سسٹم کو ڈائریکٹ ہی پروگرامر جو ہے, جو پروگرامر جو پرسن ہوتا تھا جو کمپیوٹر کو لیے کوڈ لکھتا ہے, وہ ڈائریکٹ ہی اس کے اوپر 0-1 کے سے کوڈ کرتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا تھا, کمپیوٹر بڑا مشین لیول لینگویجز کا ایک فائدہ یہ تھا کہ بہت زیادہ کمپیوٹر فاسٹ ایگزیکیوٹ ہوتے تھے. ان کی جو پروسیسنگ ایبیلیٹیز تھی وہ فاسٹ تھی اس زمانے کے حساب سے, جس زمانے میں یہ مشین لیول لینگویجز تھی. اچھا, کمپیوٹر کے لیے زیادہ آسانی ہوتی تھی کیونکہ دیکھو کمپیوٹر جو ہے وہ 0-1 ہی سمجھتا ہے, وہ اور کوئی نہیں سمجھتا اور چیز. یا آپ لوگ آج کل کتنے کمپلیکس سافٹ ویئر آ گئی ہیں جو ہیومن وائسز کو ریکگنائز کر کے ہیومن وائسز کی مدد سے ہی آپریشنز پرفارم کرتی ہیں. لیکن اس ٹائم پہ تو لیکن آج کل بھی آپ دیکھ لیں تو اس ٹائم کے حساب سے بہت فاسٹ کمپیوٹرز ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ پروسیسنگ کیپیبلٹیز زیادہ بڑھ گئی ہیں. لیکن اس ٹائم جو پہلے کے جنریشن کے جو کمپیوٹر تھے وہاں پروسیسر اتنے زیادہ فاسٹ نہیں تھے, اتنے تگڑے نہیں تھے, تو ان کے لیے 0-1 بائنری لینگویج ہی جو ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی تھی, اور اس کو یوز کر کے اس کے اندر پروگرامرز کوڈ لکھتے تھے. تو کمپیوٹر کے لیے زیادہ آسانی بلکہ کیونکہ اس کی زبان ہے, بنسبت یہ کہ میں اگر فار ایگزامپل آپ کے ساتھ کوئی بندہ اس میں بات کرے, کسی دوسرے لینگویج میں بات کرے, آپ کی مادری زبان پشتو ہے اور آپ سے بندہ پنجابی میں بات کرے, چاہے آپ انڈرسٹینڈ کرتے بھی ہوں, لیکن بنسبت وہ زیادہ آسان ہوگی کہ آپ کے ساتھ کوئی پشتو میں بات کرے, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسی زبان میں بات کرے جو آپ کو انڈرسٹینڈیبل ہو.
تو کمپیوٹر چونکہ 0-1 کیونکہ سرکٹس ہیں، سرکٹ 0-1 کی زبان ہی سمجھتے ہیں، تو اس لیے کمپیوٹر کے لیے بہت زیادہ آسان تھی اس کو سمجھنا، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بھی اس کے لیے بہت زیادہ آسان تھا۔ پھر جس طرح اے تھا، فار ایگزامپل دیکھو ایک لیٹر ہے اے، تو اس کو اس طرح مشین کوڈ میں 1-0-0-0-0-1-1 سے ڈینوٹ کیا جاتا تھا۔ اب سمبل یہ اے ہے، اگر میں اس کے ساتھ بی لکھوں، اے بی یا کسی کا نام فار ایگزامپل ہم کمپیوٹر کے اندر ٹائپ کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے اس کے نام میں کوئی، تو اس طرح اے کے نام کے آگے جو ہے اتنے 0-1-0-1، تو یہ اس کے لیے ایک فارمولہ تھا، جو ٹیبلز وغیرہ کوڈز وغیرہ یوز ہوتے تھے دنیا میں، ٹھیک ہے، تو ان کوڈز کو یوز کر کے ان کو کنورژن کی جائے۔ آج کی کوڈز بہت مشہور ہے، اس طرح BCD کوڈ، بہت زیادہ کوڈ، مختلف کوڈز تھے ان ٹیبلز سے، ٹھیک ہے، ان کو یوز کر کے کمپیوٹر ان کو کنورژن کی جاتی تھی۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک ابھی اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج تھا ناٹ پورٹیبل تھے، ٹھیک، ناٹ پورٹیبل کہ ایک کمپیوٹر میں اگر آپ لوگوں نے کوئی کوڈ لکھا ہے تو دوسرے کمپیوٹر میں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا تھا۔ اب کوشچن ادھر یہ رائز ہوتا ہے کہ کیوں ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دیکھو ہارڈ ویئر تو اس کمپیوٹر میں بھی ہے اور اس دوسرے کمپیوٹر میں بھی ہے۔ تو اس کا سمپل آنسر یہی ہے کہ دیکھو اگر سیم آرکیٹیکچر کے کمپیوٹر ہوں، سیم آرکیٹیکچر مطلب ایک کمپنی کے ہوں، اور وہاں ان پروسیسر کا آرکیٹیکچر جو ہے، CPU کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ دونوں کا سیم ہو تو پھر تو ایگزیکیوٹ ہوتا تھا۔ لیکن اگر ڈفرینٹ کمپنی کے، ایک IBM کا ہے، دوسرا کمپیکس کا ہے یا کسی اور کمپنی کا ہے، تو پھر کیونکہ پروسیسنگ آرکیٹیکچر، پروسیسنگ بنا جو پروسیسر کا پروسیسر ایگزیکیوشن کے میتھڈ جو ہیں، اس کا جو کس طرح وہ کتنے بٹس کے ورڈ وہ پر اس میں ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے سائیکل میں، یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ تھا، تو پھر وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتا تھا۔ تو آپ نے اگر ڈفرینٹ آرکیٹیکچر کے کمپیوٹرز ہیں تو ایک آرکیٹیکچر سے دوسرے آرکیٹیکچر میں اس کوڈ کو امپورٹ کر کے ادھر وہ پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے تھے۔ یہ بھی اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا۔ جو سب سے اس سے بھی بڑا ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ہیومنس کو 0-1-0-1 میں کوڈ کرنا اور خود سمجھنا، پھر خود سمجھنے کے بعد اس کو کمپیوٹر کو سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا تھا، بہت کم پروگرامرز ہوتے تھے، اور یہ بہت ڈیفیکلٹ جاب تھی پروگرامنگ کی اس ٹائم پہ، کہ مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ کمپیوٹر کو مشین لینگویج سے سمجھانے میں، ٹھیک ہے۔ تو ہیومن ریڈنگ ایبیلیٹیز کے اندر بہت کم تھی، ہیومن کم انڈرسٹینڈ کرتا تھا اس چیز کو۔ ہاں البتہ مشین کے لیے آسان تھا، ٹھیک ہے۔ مشین لینگویجز کے بعد ہمارے پاس جو دوسری کیٹیگری ہے وہ اسمبلی لینگویج کی ہے۔ اسمبلی لینگویج جو ہے وہ بھی لو لیول پروگرامنگ لینگویج تھی، اور یہ مشین لینگویج کے بعد ڈیولپ ہوئی تھی، اور اس کو بیسیکلی ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مشین لینگویج تھی وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے اندر ایرر نکالنا، کیونکہ 0-1 کے اندر ایرر فائنڈ کرنا، پھر اس کو کریکٹ کرنا بہت مشکل کام تھا اور ہیکٹک کام تھا۔ تو جو ریسرچرز تھے جو اس ٹائم پہ کام کر رہے تھے لینگویجز پہ، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو آسان ہو، تو انہوں نے اسمبلی لینگویج بنائی۔ اسمبلی لینگویج جو تھی یہ اس کے اندر مختلف سمبلس کو ریپرزینٹ کیا گیا مختلف چیزوں کے لیے، تو ان سمبلس کو یوز کر کے پروگرامنگ کی جاتی تھی۔ اور پھر ایک سافٹ ویئر جس کو اسمبلر کہا جاتا تھا، یہ بیسیکلی انٹرپریٹر تھا یہ جو اسمبلر تھا۔ تو یہ کیا کام کرتا تھا کہ جو سمبولک ریپرزنٹیشن ہوتی تھی کسی بھی کوڈ کی، اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا تھا۔ اچھا دیکھیں، پچھلے میں بتا چکا ہوں کہ جو مشین لینگویج تھی وہ اس کے لیے کسی بھی سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ ڈائریکٹ ہی لائی کرتی تھی ہارڈ ویئر کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر وہ ڈائریکٹ ہی ہارڈ ویئر کی زبان ہے۔ جیسے کہ ابھی میں آپ لوگوں سے اردو میں بات کر رہا ہوں، تو میکسیمم لوگوں کو کسی بھی میری باتیں کو کنورٹ کرنے کا، میرے ورڈز کو کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اردو سمجھتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب اس جگہ پہ اس طرح ہوا کہ کمپیوٹر تو سمجھ رہا ہے، کمپیوٹر تو مشین لینگویج سمجھتا ہے، اور جو ہیومن ہے وہ اس کو کوڈ سمبلس کی فارم میں دے رہا ہے، کوئی سمبلس وغیرہ کو یوز کر کے اس کو کوڈ دے رہا ہے۔ تب کیا ہوگا بیچ میں، کیا ہونا چاہیے بیچ میں اس طرح کہ مشین کو ہیومن کے سمبلس کی سمجھ آ سکے اسمبلی لینگویج کی۔ اس کی اگزامپل ایک دیکھیں، جنرل اگزامپل لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کہیں ممالک کہ جب وزیر خارجہ یا پرائم منسٹرز وغیرہ دورہ کرتے ہیں ایک دوسری جگہ کا، تو وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کو اس دوسرے ملک کی زبان سمجھ نہیں آتی تو بیچ میں ایک وہ انٹرپریٹر بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے؟ انٹرپریٹر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو دونوں زبانیں آتی ہیں۔ فار ایگزامپل 2 بندے ہیں، اے اور بی، اب اے کو عربک آتی ہے اور بی کو جو ہے وہ صرف اردو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آپس میں وہ کمیونیکیشن کس طرح کریں گے؟ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک تھرڈ بندہ سی کو بٹھایا ہوتا ہے بیچ میں۔ اے جو ہے عربک میں سی کو بولے گا، پھر سی کیا کرے گا، اس کا ترجمہ بی کو اردو میں کروائے گا۔ تو ادھر بھی انٹرپریٹر بھی جو ہے یہی کام کرتا تھا، اور یہ سمندر جو تھا یہ انٹرپریٹیشن کرتا تھا، اس لیے اس کو انٹرپریٹر بیس سافٹ ویئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کام کرتا تھا کہ یوزر کے جو سمبولک کوڈ تھے جس میں وہ کوڈ کرتا تھا، اس کو وہ مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بیس پہ تھا۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ ہیومنس کے لیے آسانی ہو گئی تھی۔ پہلے وہ سب کچھ 0101 میں کوڈ کرتے تھے، ابھی وہ سمبلس جیسے کہ ADD8 کا ایک سمبل تھا، MUL ملٹیپلیکیشن کا سمبل تھا، انہی سمبلس کو یوز کر کے وہ کوڈ کرتے تھے، تو ان کے لیے آسانی ہوگی بنسبت اس کے کہ وہ سارے 0101 کو یاد کریں اور پھر اس کو A کو کنورٹ کرے 0 میں، B کو کنورٹ کرے 01 میں، تو بہت مشکل کام تھا وہ۔ تو اس سے ایک یہ آسانی ہو گئی کہ آسانی سے ہیومن کوڈ کر سکتے تھے اور اس کے اندر ایررز بھی آسانی سے فائنڈ ہو سکتے تھے۔ پھر اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جو سب سے وہ ڈس ایڈوانٹیج تھا ناٹ پورٹیبلٹی کا، وہ اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی امپروو نہیں ہوا تھا کہ ناٹ پورٹیبلٹی کا مطلب کہ ایک آرکیٹیکچر کی مشین کا کوڈ دوسرے آرکیٹیکچر والی مشین پہ رن کرنا، وہ ابھی بھی پاسبل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ویریبل وغیرہ نہیں ڈیفائن ہوتے تھے، فنکشن وغیرہ وہ چیزیں نہیں تھی، وہ آگے انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو پروگرامنگ سٹائلز میں یہ سمجھا دوں گا کہ کن کن سٹائل سے پروگرامنگ لکھی جاتی تھی، کی جاتی تھی، اور ابھی کیا فالو تو اس کے اندر ہم اس کو کور کر لیں گے۔ لیکن سمپل ایز ڈیٹ کہ اسمبلی لینگویج آسان تھی بنسبت مشین لینگویج کی، سلو تھی بنسبت مشین لینگویج کی۔ سلو کیوں تھی؟ سلو اس لیے تھی کہ اس کے اندر انٹرپریٹیشن یوز ہوتی تھی، اس کو انٹرپریٹ کیا، کیونکہ دیکھو مشین لینگویج جو تھا وہ تو ڈائریکٹ مشین کوڈ تھا، وہ تو ڈائریکٹ ایگزیکیوٹ کر لیتا تھا۔ اب اس جگہ پہ جو اسمبلی لینگویج ہے یہ تو ڈائریکٹ مشین کوڈ نہیں ہے، یہ تو سمبلس کو مشین، تو کنورژن کا جو ٹائم تھا نا وہ اس کے اندر اس کی وجہ سے یہ سلو تھی تھوڑی سی، کیونکہ اسمبلر کو کیا کرنا ہوتا تھا، وہ کوڈ کنورٹ کرنا ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سلو تھا، یہ سلو لینگویجز تھی۔ اچھا، اس جگہ پہ یہ جو فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن کی جو لینگویجز ہیں مشین، یہ اس میں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی تھی، کیونکہ تب پروسیسر اتنا زیادہ کیپیبل نہیں تھا، اتنا زیادہ فاسٹ نہیں تھا۔ آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، آج کل تو یہ ہے کہ پروسیسر بہت فاسٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتی ہے ہائی لیول لینگویجز آتی ہیں، اور یہ کرنٹلی جو دنیا میں یوز ہوتی ہیں وہ ہائی لیول لینگویجز ہیں۔ اس کو ہائی لیول لینگویجز کیوں کہا جاتا ہے؟ ہائی لیول لینگویجز کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیچے جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے اس سے ہائی ہوتی ہے، اس کے سمجھ سے دور ہوتی ہیں، اور انسانی سمجھ سے انسانی انڈرسٹینڈنگ سے جو ہیومن ہوتا ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے زیادہ نزدیک ہوتی ہیں، کیونکہ یہ انگلش لائک لینگویج ہوتی ہے، انگلش لائک کوڈ ہوتا ہے، اس میں موسٹلی انگلش ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، اور انگلش کو یوز کر کے اس کے کی ورڈز بنائے گئے ہیں، اور تو آسانی ہوتی ہے اس کو لکھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں، انٹرپریٹ کرنے میں۔ پھر ادھر بھی وہی کنسیپٹ یوز کیا گیا انٹرپریٹر کا، اور ایک کمپائلر کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم کوڈ لکھتے ہیں، پھر وہ کمپائلر کیا کام کرتا ہے، وہ اس کوڈ کو مشین کوڈ کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، تو ہیومن سے وہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ فارم میں لیتا ہے اور مشین کو مشیننگ انڈرسٹینڈنگ فارم میں دیتا ہے۔ کیونکہ آج کل پروسیسر بڑے فاسٹ ہیں، کمپیوٹر بڑے فاسٹ ہیں، تو یہ اتنا جلدی یہ عمل ہوتا ہے کہ اتنا ایفیکٹ نہیں پڑتا اس کی کہ سلو ہے کہ تیز ہے۔ اچھا، یہ پورٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑا فائدہ ہے پورٹیبل، کہ کوئی بھی
کوئی بھی مشین ہو، کسی بھی کمپنی کی ہو، کسی بھی آرکیٹیکچر کے اندر ہو، آپ ہائی لیول لینگویج کو اس کے اندر ایک کمپیوٹر کے اندر بنا ہوا سافٹ ویئر دوسرے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے اندر چلا سکتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جو کمپائلر کی وجہ سے وہ اس آرکیٹیکچر کے مطابق اس کا کوڈ بناتا ہے، اس کا مشین کوڈ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر بہت سی لینگویجز ہیں، سی پلس پلس، ٹھیک ہے، جاوا، ڈاٹ نیٹ انوائرمنٹ ہے، بہت زیادہ وسیع کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں یہ ڈسکس کروں گا، اور پھر اس کو ہم لے کے جائیں گے فردر کسی ایک لینگویج کے اندر پریکٹیکلی کوڈ بھی کر کے میں دکھاؤں گا، سارے اسپیکٹس کے اندر کور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہائی لیول لینگویجز جو تھی آج کل یوز ہو رہی ہیں، بہت یوزفل ہیں، اور کمپیوٹر پروگرامنگ کو آسان بنانے میں، آسان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی ہائی لیول لینگویجز تو اسمبلی لینگویج میں کوڈ کرنا اور اس لیول کا کوڈ کرنا، اس لیول کی سافٹ ویئرز بنانا بہت مشکل تھا۔ پھر مشین لیول میں تو مشین لیول لینگویجز میں تو اور بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم نے بیسیکلی انٹروڈکشن کیا، بیسک انٹروڈکشن، کیا ہوتی ہے لینگویج، کیوں یوز کی جاتی ہے، پروگرام کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، کس کیٹیگری کی لینگویجز ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو مزید ہم ایک اور کچھ 4-5 ویڈیو جو جرنل ہیں وہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو اپلوڈ کروں گا، اور اس کے اندر بھی میں یہ چیزیں آگے پروگرامنگ اسٹائلز وغیرہ یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کو میں اچھی طرح سمجھاؤں گا۔